अब पाकिस्तान के अंदर इंसानिटी का जो क्लॉज यूज हुआ है वो बहुत कम यूज हुआ है, पर हमारा एक कानून मौजूद है इंसानिटी का, मेंटल हेल्थ और मेंटल वेलबींग का, जिसके तहत उस बंदे का एग्जाम होता है मेंटल कैपेसिटी चेक करने का, और वो एग्जाम मजाक नहीं होता, वो बड़ा सीरियस होता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वो लड़के सीने के ज्वाइन या वो लेक्चर देता है, या वो आज मैंने सुबह वीडियो देखी कि वो किसी मेहंदी में डांस कर रहा है। तो ये चीज़ें मेंटल कैपेसिटी को जज नहीं करती। मेंटल कैपेसिटी को जज करने के लिए एक मेडिकल प्रोफेशनल होता है, और वो उसका एक प्रॉपर टेस्ट होता है, प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है, वो उस लॉ के अंदर मौजूद है। इस वक्त सोशल मीडिया और मीडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो बात हो रही है वो केस है नूर मुकद्दम का केस, और उसको कनेक्ट किया जा रहा है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान और इस्लामाबाद के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस के बढ़ते हुए केसेस और इश्यूज, स्पेशली पिछले 1 महीने या 2 महीने के अंदर। लेकिन एक चीज़ डिफ्रेंशिएट करनी है, ये वाला केस डोमेस्टिक वायलेंस में नहीं आता। दिस इज अ केस ऑफ प्लेन एंड सिंपल मर्डर, जो नॉर्मल क्राइम है, जो हर जगह होते हैं, तो इसको हम उस तरह देखेंगे। पर उसको देखने से पहले इतनी ज़्यादा क्या सराहियाँ सोशल मीडिया पे हो रही हैं, मैंने खुद कोई 7-8 वर्जन्स पढ़े हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो मैंने उसके बाद फिर एग्जैक्ट FIR पढ़ी, और एज अ लॉयर उसके अंदर जो थोड़े चीज़ा फैक्ट्स हैं उनको मैं पेश करता हूँ और डायसेक्ट करता हूँ कि अभी तक हमें ऑफिशियली इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तहत सरकारी तौर पर क्या पता है। FIR के मुताबिक नूर मुकद्दम के फैमिली ने जो FIR कटाई है, उनकी पेरेंट उस दिन ईद से 1-2 दिन पहले का दिन था, वो बकरा खरीदने, मवेशी खरीदने गए थे। उनकी मदर जो है वो टेलर या बाज़ार गई थी, और जब वो गए तो वापस आए तो नूर मुकद्दम घर पे नहीं थी। अब ये नहीं पता कि वो अपनी मर्ज़ी से कहीं गई थी या उनको लेके जाया गया या क्या हुआ, वो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। लेकिन उसके बाद जब वो वापस आए पेरेंट्स, और उन्होंने आगे पीछे फ़ोन किया और वेयर अबाउट्स पता करने की कोशिश की दोस्तों को फ़ोन करके, तो नूर से उनकी बात हुई तो उन्होंने बताया कि मैं अपनी कुछ दोस्तों के साथ लाहौर आ गई हूँ और 2-3 दिन में वापस आऊँ। एंड कट टू दैट, शाम को 10 बजे नूर के फादर को थाने से फ़ोन आता है कि आपकी बेटी का कत्ल हो गया है, और आप आके बॉडी को वेरीफाई कर लें, उसको देख लें कि वो नहीं की है, कंफर्म कर लें, और उसके बाद जो आगे लीगल प्रोसीजर्स होते हैं वो कर लें। दूसरी साइड पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको FIR कहते हैं, दूसरी साइड का जो पता चला है उसमें यही है कि अक्यूज, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि केस अभी सब जुडिस है, तो अक्यूज जो हैं उनको सब्सटेंस अब्यूज़ का मसला भी था, और उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज भी थे, और वो उसकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पहले भी लेते रहे हैं। उनके 1-2 इंसिडेंट्स इंग्लैंड में और बैरून मुमालिक में भी हुए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ये कि वो उन्होंने कोर्ट से भी अटेंड किए, और अब रिसेंटली वो एक्चुअली लेक्चर्स दे रहे थे कि कैसे इस बीमारी को निकालना है, लेकिन फिर भी वो बीमारी मौजूद थी। और एक इदारा है, अगेन मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो सब्जेक्ट्स है, लेकिन वो एक इदारा उनके साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड था, जो उनका देखभाल भी कर रहा था, इनकी मेंटल वेलबींग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इदारे के ऊपर थी और वहाँ के डॉक्टर्स के ऊपर थी। अब इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक और इनिशियल जो स्टेटमेंट्स, विटनेस रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स हैं घर के मुलाजमीन की और मुख्तलिफ लोगों की, वो यही है कि पहले उनको आर्ग्यूमेंट्स की आवाज़ें आई, उसके बाद एक गन फायर की आवाज़ आई, और फिर उसके बाद वो आवाज़ें सबसाइड हुई, और उसके बाद फिर आपको पता है कि क्या हुआ, और वो सारी स्टोरी अनफोल्ड। अब इस इंसिडेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इश्यूज आए हैं। मेरा अभी भी फेसबुक की वॉल और बाकी सोशल मीडिया वगैरह जो है वो भरा पड़ा है जस्टिस फॉर नूर मुकद्दम, और कैंडल लाइट विजिल्स हो रही हैं और बड़ा कुछ हो रहा है। लेकिन मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि लॉ को मोरालिटी के साथ मुशाबत देना आपकी सबसे बड़ी गलती है। लॉ का मॉरल से कोई भी ताल्लुक नहीं होता। लॉ एक डिफरेंट पैरामीटर्स और डिफरेंट चीज़ों के ऊपर जज होता है, और तमाम कानूनी फैसले जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। इसीलिए कई दफ़ा पब्लिक ओपिनियन और लोगों के सेंटिमेंट्स एक तरफ जा रहे होते हैं,
اور قانون اور قانونی پیروی دوسری طرف جاری ہوتی ہے اور لوگ پھر کہتے ہیں کہ جسٹس نہیں ملا. جسٹس اس طرح نہیں ملتا. لاز بنے ہیں, آپ کو ان لاز کے اندر رہنا ہوتا ہے اور آپ کو ان لاز کے اندر آپریٹ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کو لا نہیں پسند تو آپ اپنے کانگریس مین یا ایم پی اے یا ایم ایل اے جو بھی آپ کے ہیں, آپ ان سے بات کر کے اس لا میں امینڈمنٹ لے کے آئیں. جیسا کہ کئی وومن پروٹیکشن بلز اور آج کل ریسنٹلی ہوتا ہے, پچھلے مہینے ایکچولی میں نے سنا تھا کہ وومن پروٹیکشن بل کے اوپر نیا آرڈیننس آیا ہے, کیونکہ جو پرانا وومن پروٹیکشن بل ہے وہ اتنا افیکٹو مارکیٹ کے اندر نہیں لگ رہا, تو اس میں تھوڑی سی امینڈمنٹس کی گئی ہیں. اس طرح مزید کی جا سکتی ہیں. بٹ رائٹ ناؤ لیگل کمیونٹی کے اندر ہماری سب سے زیادہ جو بیسک بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ایسے کیس کے اندر جو کہ ایک پلین اینڈ سمپل مرڈر کا کیس ہے, باقی اب انویسٹیگیشن آفیسر اس میں اینٹی ٹیررزم کی یا کچھ اور لگائیں تو وہ ان کی غلطی ہوگی, وہ فوراً نلفائی ہو جائیں گے, بلکہ اپنا کیس ہی بھی کریں گے. اٹس اے پلین اینڈ سمپل مرڈر کا کیس. پلین اینڈ سمپل مرڈر کے کیس کے اندر جو ڈیفینس ہوتا ہے, جو ہر لا کے اسٹوڈنٹ کو ڈے 1 میں آئی تھنک پڑھایا جاتا ہے, وہ ہے ڈیفینس آف انسینٹی. ہر کرائم کو کرنے کے لیے ایک ایکٹ سیریس اور مینزریا, ایک ایکشن اور تھاٹ بیہائنڈ دا ایکشن ضروری ہوتی ہے. انسینٹی کے اندر آپ کا دماغ معاف ہو جاتا ہے, آپ سائیکولوجیکلی آپ ٹھیک نہیں ہوتے, تو آپ کی ایک تھاٹ نہیں ہوتی, وہ پری میڈیٹیٹڈ جس کو آپ فلموں میں کہتے ہیں, پری میڈیٹیٹڈ نہیں ہوتا. تو پری میڈیٹیٹڈ جب کوئی چیز نہیں ہے تو وہ کرائم لیگلی پروف نہیں ہو سکتا. اب پاکستان کے اندر انسینٹی کا جو کلاس یوز ہوا ہے وہ بہت کم یوز ہوا ہے, پر ہمارا ایک قانون موجود ہے انسینٹی کا, مینٹل ہیلتھ اور مینٹل ویل بینگ کا, جس کے تحت اس بندے کا ایگزام ہوتا ہے مینٹل کیپیسٹی چیک کرنے کا, اور وہ ایگزام مذاق نہیں ہوتا, وہ بڑا سیریس ہوتا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ لڑکے نے تصویریں کھنچوائیں, یا وہ لیکچر دیتا ہے, یا وہ آج میں نے صبح ویڈیو دیکھی کہ وہ کسی مہندی میں ڈانس کر رہا ہے. تو یہ چیزیں مینٹل کیپیسٹی کو جج نہیں کرتی. مینٹل کیپیسٹی کو جج کرنے کے لیے ایک میڈیکل پروفیشنل ہوتا ہے, اور وہ اس کا ایک پراپر ٹیسٹ ہوتا ہے, پراپر ایک پروسیجر ہوتا ہے, وہ اس لا کے اندر موجود ہے. اب وہ لا جو ہے اس کے تحت اس کا ٹیسٹ ہونا چاہیے, جو آئی تھنک ہوا ہے یا نہیں ہوا, آئی ڈونٹ نو. اب یہ پروسیس یوزلی وہ ایز سون ایز پاسبل ہو جاتا ہے. سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ تھی 2001 کی, 2001 میں ایک مرڈر ہوا تھا, 2012 کی ججمنٹ تھی کہ 2001 کی ججمنٹ میں اس کی مینٹل ایویلویشن جو ہے وہ 2010 میں ہوئی تھی, 9 سال کے بعد. اینڈ دا پرسن اس کو ایکیوز کو شیزوفرینک قرار دیا گیا تھا. تو سپریم کورٹ نے اس کو نلیفائی کیا تھا کہ وہ آپ کو فوراً کرنی چاہیے جب آپ کا انسیڈنٹ پیش آیا, مرڈر ہوا ہے. یہ پتہ نہیں وہ 10 سال بعد وہ جیل میں رہ کے جیل کی کنڈیشن سے ہو گیا, یا کوئی اور مینٹل کنڈیشنز یا پریشرز ان چیزوں کی وجہ سے ہو گیا, تو اس کے اوپر کافی ڈیبیٹ ہوئی تھی. تو یوزلی انڈر دا لا اور انڈر دا پروسیجر ہوتا یہی ہے کہ ایز سون ایز پاسبل وہ ایویلویشن ہوتی ہے اور چیک کیا جاتا ہے کہ از دیٹ پرسن مینٹلی کیپیبل اور ناٹ, اور وہ انسینٹی کی پلے لے سکتا ہے کہ نہیں. اگین ایز اے لائر یہ ساری باتیں سرکمسٹینشیل ہیں, ہمیں فیکٹس کا اتنا پتہ نہیں ہے. فیس بک پہ بڑے سارے ورژنز آ رہے ہیں, کسی کے پاس کوئی سچی بات ہے تو پولیس نے ایک نمبر دیا ہے, آپ ان کو انفارمیشن دیں, وہ کولیبریٹ کریں. فیس بک اور سوشل میڈیا کے ورژنز کو فالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جنرل پبلک کے لیے انسینٹی کی پلی اگر یہ اس ٹیسٹ کے بعد انسینٹی پروف ہو جاتی ہے اور تمام قیاسیں آ رہی ہیں کہ باوجود یہ سارے مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں, تو پھر اس بندے کے پاس ایک بہت اسٹرانگ ڈیفینس آ جاتا ہے جو کہ کورٹ آف لا کے اندر بہت زیادہ اپلیکیبل ہے. اور بے تحاشا کیسز موجود ہیں پاکستان کی جورسڈکشن میں بھی, انڈیا کی جورسڈکشن میں بھی, برٹش جورسڈکشن میں بھی اور امریکن جورسڈکشن میں بھی, کہ جہاں پہ انسینٹی کی پلی بہت پازیٹیولی لی گئی ہے اور کئی دفعہ ایکویٹل ہوا ہے. ایکویٹل تو بہت کم ہوتا ہے لیکن ریمیشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. بیسیکلی کہا یہ جاتا ہے کہ اس کو وہ پھانسی یا اس کو وہ سزا نہیں ہوگی, کیپٹل پنشمنٹ نہیں ملے گی, اور اس کو ایک ایسے ادارے میں جو سائیکولوجیکل ادارے ہوتے ہیں اس میں آپ کو 10 سال کے لیے, 15 سال کے لیے, 20 سال کے لیے آپ کو داخل کر دیا جائے گا, یا ایک کمپیٹنٹ ڈاکٹر کی پیروی کے اندر دے دیا جاتا ہے کہ جب تک آپ کو یہ ڈاکٹر ٹھیک نہیں کرتے اور وہ آپ کو کلیئرنس کی چٹ نہیں دیتے کہ یو آر مینٹلی کلیئرڈ, یو آر اے نارمل لیونگ پرسن اینڈ فٹ ٹو لیو ان دس سوسائٹی,
تو آپ کو اس سوسائٹی کے اندر نہیں آنے دیا جائے گا. آپ کو اس مینٹل اسائلم یا مینٹل ہاسپٹل جو مرضی آپ اسے کہہ لیں اس کے اندر ہوتا ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو آپ غصے کی بات کہیں یا سینٹیمنٹ کے خلاف بات کہیں, پر میجورٹی میں وکیل ہوں اور میں نے اپنے جو وکلا دوستوں سے بات کی ہے, ہمارا یہی اوپینین ہے کہ جو ابھی تک میڈیا نے ایک رپورٹ بنائی ہوئی ہے کہ وہ مینٹل ایشوز تھے, سبسٹنس ابیوز کے ایشوز تھے, ایک آرگنائزیشن ہے جس کا نام بھی آ رہا ہے, ان کے اوپر شاید نیگلیجنس کا کیس ہو جائے کہ انہوں نے پراپر کیئر کیوں نہیں کی, اور اس بندے کو جس کی حالت اتنی خراب تھی اور وہ اتنے برے ایکشنز کر سکتا ہے کہ اینٹیسپیٹ کیوں نہیں کیا, اور انہوں نے کیوں اسٹرکٹ اور اسٹرانگ ایکشنز نہیں لیے. مے بی اس کو وہ انڈیپینڈنٹ نہ چھوڑتے, اس کو انڈر کیئر رکھتے, یا اس کو 24 آور آبزرویشن میں رکھتے, یا اس کو اپنے پاس ہاسپٹل میں رکھتے, وہ سپریٹ بات ہے. لیکن یہ کہ موسٹ پروبیبلی ابھی ہوگا یہی, اور ہمیں جتنا مرضی غصہ ہو نہ, تو میرا خیال ہے کہ یہ تو فیکٹس اور باقی چیزوں پر پتہ چلے گا, پر ہمارا ایک یونانیمس خیال یہی ہے کہ مشکل یہ ہے کہ ان کو پھانسی ملے یا ان کو کوئی جیل کے اندر کوئی سزا ملے. انہوں نے یہ 5-6 مہینے جو ہے وہ یہاں پہ کسی مینٹل اسائلم کے اندر کرنی ہے, اور اس کے بعد جب یہ کیس ٹھنڈا ہو جائے گا تو مے بی وہ امریکہ اور انگلینڈ کی کسی مینٹل سائیکولوجیکل انسٹیٹیوشن کے اندر ٹرانسفر ہو جائے. وہاں کے تو سائیکولوجیکل انسٹیٹیوشن ہمارے 5 اسٹار ہوٹل سے بھی زیادہ اچھے ہیں. وہاں پہ گولف کورس, ٹینس کورس اور یہ وہ ہر چیزیں ہیں, تو آرام سے 5-10 سال گزاریں گے وہاں پہ, اپنی ویکیشن وغیرہ کریں گے. یہ جتنی بھی بڑی زیادتی آپ اس کو سمجھ لیں ہے, پر دس از دا لا آف پاکستان اینڈ دس از دا لا آف دا اسٹیٹ. انفارچونیٹلی ہم اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے اور ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے. اس کے علاوہ دوسری ڈیفینسز تو ان کے پاس آلریڈی موجود ہیں, جس میں اگین سرکمسٹینشیل ہے, پر وہ سیلف ڈیفینس کی بات بھی کر سکتے ہیں کہ مے بی انہوں نے بندوق پکڑی اور انہوں نے دوبارہ ان سے چھین کے تو فائر کی, آرگیومنٹس ہو رہے تھے, کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے, کوئی وٹنس نہیں ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد پاکستان میں لیگل کمیونٹی میں قصاص اور دیت کا جو بلڈ منی دینے کا اسلامک جورسپروڈنس کے اندر جو کانسیپٹ موجود ہے, یوزلی میں نے تو اپنی لیگل پریکٹس میں یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کا جسٹس میں جب امیر لوگ انوالو ہوتے ہیں, ریمنڈ ڈیوس کا کیس بھی آپ کے سامنے ہے اور بے تحاشا کیسز آپ کے سامنے ہیں کہ وہ بلڈ منی دے دیتے ہیں, قصاص دے دیتے ہیں, اور وہ باعزت بری ہو جاتے ہیں, سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے ان کی آپس میں, اور وہ کورٹ میں کیس آتے ہی نہیں ہیں. اس میں پرائم منسٹر بھی انوالو ہوئے ہیں, اس میں این جی اوز بھی انوالو ہوئی ہیں, میڈیا میں بھی آیا, سو آئی ڈونٹ نو کس کا کیا ہوگا. بٹ آپ کو شاید یاد ہو, آج سے کوئی 3-4 مہینے پہلے ایک پاکستان کی پیپلز پارٹی کی سینیٹر تھیں, اور ان کے بیٹے اور ہسبینڈ نے گاڑی چلا کے 4 خیبر پختونخوا کے بچوں کو اشارہ توڑ کے ان کی وہ روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اور بڑا کیس بنا تھا, بڑا میڈیا میں آیا تھا. 10-15 دن تو انسانیت ہی تباہ ہو گئی تھی, سب کچھ ہو گیا تھا, یہاں پہ پولیس لاز بدل گئے تھے, سب کچھ ہوا تھا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے 3 months ڈاؤن ان سب کا کیس ختم ہو گیا تھا, سب کو بلڈ منی دے دی تھی. آئی تھنک وہ اس ٹائم پہ ایک بندے کی انفارچونیٹلی ایک بندے کی زندگی کی قیمت لگائی جاتی ہے, کسی کی 1 کروڑ لگی, کسی کی 2 کروڑ لگی, اور وہ آپ نے اس قیمت لگا کے آپ نے وہ بلڈ منی دے کے وہ صاحب باعزت بری ہو گئے. اور انفارچونیٹلی اس کیس میں بھی ایسا ہی لگتا ہے. ہم جتنا مرضی غصہ کر لیں, ہم جتنے مرضی ویجلس کر لیں, پر ہمارا لیگل سسٹم اسی سرکل کے تحت چلتا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک ہمارا لیگل سسٹم ہے جس میں آپ انسانیٹی اور دوسرے ڈیفینسز لے سکتے ہیں, اور اس سب کے اوپر آپ کا اسلامک لیگل سسٹم ہے جس میں قصاص اور بلڈ منی کا کانسیپٹ ہے. اور اگر اگلی فیملی ایگری کرتی ہے اس بات پہ تو وہ بلڈ منی کے اوپر کیس ختم ہو سکتا ہے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی. میرا نام ہے فیضان بڑائچ. السلام علیکم.